अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो कि बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आप देख रहे हैं मदनी चैनल और प्रोग्राम है ज़िंदगी सवारे। रमज़ान मुबारक के बबरकत लम्हात है बल्कि जाती हुई घड़ियाँ हैं। काश रमज़ान मुबारक हमसे राज़ी होकर जाए और हम इन जाती हुई घड़ियों में भी खूब इबादत करने में कामयाब हो जाएं। कुछ पता नहीं अगले साल का रमज़ान हमारे नसीब में हो या ना हो। अभी कितना फ़ायदा है, एक नेकी 70 गुना बढ़ गई, नफल इबादत फ़र्ज़ के बराबर हो गई, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं। काश इसी रमज़ान में हमें मग़फ़िरत का परवाना मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या कभी आपने गौर से देखा कि एक मक्खी बैठी होती है और जब उसको मारने की कोशिश करते हैं फ़ौरन उड़ जाती है। हालांकि हमने अपनी तरफ से बड़ी एहतियात की होती है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और उसको मारना चाहते हैं, लेकिन हैरानी होती है कि इतनी छोटी सी मक्खी को पहले कैसे पता चल गया। और ये जितना जल्दी उसका रिस्पॉन्स होता है, एकदम से उड़ के चली जाती है, तो ऐसे लगता है उसको पहले से ही पता चल गया था। सो द क्वेश्चन इज, हाउ ऑन अर्थ डू दीज टाइनी क्रिएचर्स विद दिस मिनिस्कल ब्रेन आउटविट अस सो इजीली। ये छोटे से दिमाग वाली मक्खी और इस तरह की दीगर जो क्रिएशंस हैं, उनको कैसे आखिर पता चल जाता है कि इन पर अटैक होने वाला है और वो हमें इतनी आसानी से वो इग्नोर करके उड़ के चली जाती हैं। नतीजा क्या निकला इस गुफ्तगू का कि मक्खी के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी एक पार है। तो इस पर रिसर्च हुई, तहकीक हुई और तहकीक से ही पता चला कि मक्खी दर हकीकत दुनिया को स्लो मोशन में देख रही होती है। जिस तरह से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, मेरे सामने कैमरा है, ऊपर पंखा है, लाइट्स हैं, सब चीज़ें हैं, मुझे जिस तरह नज़र आ रहा है, मक्खी और दीगर इस तरह के जानदार इस तरह नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि इसको स्लो मोशन में देख रहे होते हैं। इनके सामने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं। तो मक्खी भी ये सब कुछ देख रही है, लेकिन स्लो मोशन में देख रही है। तो ये हरकत को बहुत आहिस्ता से देखती है। मक्खियाँ हाउस फ्लाई, they are living in close association with the people across the world since centuries। ये मक्खियाँ पूरी दुनिया में लोगों के करीब रहती हैं, इंसानी खाने और गंध से अपनी खुराक हासिल करती हैं। As one of the most common insects in this world, दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला ये कीड़ा है, एनिमल किंगडम का एक ये रुकन है। ये कुर्रा अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले कीड़ों में से एक कीड़ा है। आम तौर पर मक्खी की मौजूदगी ये गंदगी को जाहिर करती है, यानी जिस जगह ज़्यादा मक्खियाँ होंगी तो गुमान किया जा सकता है कि यहाँ पर गंद है। और जब मक्खियाँ गंदगी पर उतरती हैं तो अपने ऊपर जरासीमों को सवार कर लेती हैं। अब जिस तरीके से हवाई जहाज़ उड़ता चला जाता है और हवाई जहाज़ में सवारियाँ होती हैं, पैसेंजर्स होते हैं, इसी तरह से मक्खी जब उड़ रही होती है तो इसके ऊपर पैसेंजर जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और जब ये उतरती है इन जरासीमों को उस जगह पर फैलाने का सबब बनती है। आज मैं यहाँ आपसे एक दिलचस्प बात शेयर करूँ। आम तौर पे जब गर्मियों के सारे दिन के बाद, क्योंकि दिन को तो गर्मी होती है और इंसान जो है आम तौर पे छुपा रहता है और गर्मी में नहीं निकलता, जब सारे दिन के बाद गर्मी जब ख़त्म होती है और हम गर्मी में एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, शाम को कोई बंदा अपने लॉन में बैठ जाता है, किसी बाग में बैठता है, पोर्च में बैठता है और दर्जा हरारत भी कम हो जाता है, उस वक्त जब वो लाइट जलाता है तो मक्खियाँ, बल्कि मक्खियाँ ही नहीं, दीगर हशरातुल अर्ज़, परवाने वगैरह उस लाइट की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। किसी भी लाइट में, यानी वो टॉर्च लाइट हो या कैंप फायर हो, स्ट्रीट लाइट हो जो सड़कों पे लगी होती हैं, उसके करीब ये मक्खियाँ और दीगर कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। और कभी कभार तो लगता है कि ये कीड़े, ये मक्खियाँ खिंचे चले आ रहे हैं उसकी तरफ, दे आर मेस्मराइज्ड। तो साइंस के इस बारे में बहुत से नज़रियात हैं। एक अहम थ्योरी ये भी है कि एक चीज़ होती है जिसे फोटोटैक्सिस कहते हैं। ये परवाने और मक्खियाँ ये रोशनी के करीब जाते हैं, जिसे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक कहा जाता है।
اور یہ کاکروچز وغیرہ یہ روشنی سے دور جاتے ہیں، انہیں نیگیٹو فوٹو ٹیکٹک کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ کیڑے قدرتی روشنی یعنی سورج وغیرہ کی روشنی کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں۔ جب ہم یہ بلب وغیرہ جلاتے ہیں یہ اس کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس کو سورج کی روشنی سے کنفیوز کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصنوعی روشنی در حقیقت قدرتی روشنی ہے، اور چونکہ سورج کی روشنی میں اور بلب کی روشنی میں فرق ہے، اس کی ویو لینتھ میں فرق ہے، تو یہ اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا گھومتے رہتے ہیں کیونکہ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو گیدر نہیں کر پاتے۔ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بعض کیڑے اس بلب کو، اس بتی کو، اس ٹیوب لائٹ کو پھول سمجھ لیتے ہیں غلطی سے، اور پھر اس پھول کے قریب جاتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ لوگ پھول سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، کھانا سمجھ کے اس کے قریب جاتے ہیں۔ بہرحال مکھیوں سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ریسرچ کے مطابق ہاؤس فلائی یعنی ان مکھیوں سے تقریباً 65 مختلف قسم کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ڈائریا والی بیماریاں، ڈائریا سے مراد لوز موشن ہوتے ہیں، تو بہت سی بیماریوں میں لوز موشن ہو جاتے ہیں، گیسٹرنٹائٹس ہے، اور ٹائیفائڈ کے اندر بھی لوز موشن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جلد اور آنکھوں کے انفیکشن ہیں، ٹی بی اور ٹائیفائڈ کی بیماریاں بھی مکھیوں سے پھیل سکتی ہیں۔ اور یہ ٹرانسمیشن آف ڈیزیزز یہ گندے برتنوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مکھیاں گندے برتنوں پر بیٹھی تو مکھیوں کے جراثیم ان برتنوں پہ آ گئے، ان برتنوں کو ہم نے استعمال کیا تو اب وہ جراثیم ہمارے اندر چلے گئے اور بیماری کا سبب بنے۔ تو صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ تو مکھیوں کو دور بھگانے کا ایک بہت اہم طریقہ وہ ان کی بریڈنگ سائٹس کو ختم کرنا ہے۔ جس جگہ پہ مکھیوں کی افزائش نسل ہوتی ہے ان جگہوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر یہ مکھیوں کی افزائش نسل جب کم ہو جائے گی تو ان کی آمد و رفت بھی کم ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے اینیمل شیڈز ہیں۔ اینیمل شیڈ سے مراد ہے وہ جگہ جانوروں کی رہنے کی جگہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ، وہاں پر مکھیوں کی افزائش نسل بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ واش رومز، پائپ، گندے پائپ جہاں پہ گندا پانی جاتا ہے، یہ بھی بریڈنگ گراؤنڈز ہیں، ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہی حل ہے، وہ ہے صفائی رکھیں۔ صفائی رکھیں گے صحت مند رہیں گے۔ اور یہ ایک اور خطرناک کیڑا جس کی آج ہم بات کریں گے، جو کہ کیڑا جانور ہی ہوتا ہے، اس کو اینیمل کنگڈم کا ہی ایک ایکٹر کہا جا سکتا ہے، وہ ہے مچھر، کلر آف ہیومینٹی۔ یہ مچھر 10 ملی میٹر کا یہ چھوٹا سا کیڑا، ڈو یو نو اٹس رول؟ ورلڈز بگیسٹ کلر آف ہیومنز۔ 19ویں صدی میں 20 کروڑ افراد مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو گئے۔ پیراسائٹ ٹیل آف ہیومینٹی، موسٹ ان ویلکم گیسٹ، یہ ایک اہم ترین تحقیق ہوئی جس کے مطابق انسانی تاریخ میں تقریباً 50 ارب افراد ملیریا کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ دنیا میں 3000 سے زائد مچھروں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ صرف مادہ مچھر وہ بیماریاں پھیلاتی ہے۔ جسٹ تھنک the whole mechanism۔ اس کے منہ سے 5 ڈنگ نکلتے ہیں، 5 بلیڈز چھوٹے چھوٹے چاقو سے نکلتے ہیں جو اتنے تیز ہوتے ہیں کہ افریقہ کی موٹی جلد والے سانپ کے اندر بھی گھس جاتے ہیں۔ اینڈ اٹس کمپلیٹلی کٹنگ اینڈ ویکیومنگ مشین۔ یہ ایک مشین ہے کاٹنے کی اور سک کرنے کی، اس کے منہ میں فٹ ہوتی ہے، جسے لیبیم کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایسا لگتا ہے نا کہ جب مچھر ہمیں کاٹتا ہے پتہ نہیں چلتا، جب ہم مارنے لگتے ہیں وہ اڑ چکا ہوتا ہے، جس وقت وہ کاٹ رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو 5 چھوٹے چھوٹے چاقو ڈنک اس نے ہمارے جسم میں گھسائے، ان میں سے ایک کے اندر سے اینستھیٹک میٹیریل نکلتا ہے، یعنی جلد کو سن کر دینے والا میٹیریل نکلتا ہے، ایسی دوائی سی نکلتی ہے، اور جب وہ سن ہو جاتا ہے ٹیکا لگنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو اپنا کام کر کے اڑ جاتا ہے۔ اور ایک ایسا میٹیریل بھی نکلتا ہے جس سے
خون انسان کا مچھر کے جسم میں جمتا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کا خون نکلے گا وہ تو فوراً کلوٹ کر جائے گا، جم جائے گا، لیکن مچھر کے جسم میں وہ نہیں جمتا۔ اٹس امیزنگ۔ مچھر جب انڈے دیتا ہے تو پانی میں دیتا ہے، اور کھڑا ہوا پانی اسی لیے کہا جاتا ہے نہ رکھا جائے کہ اس میں مچھر انڈے دیتا ہے اور اس کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے ایڈیس ایجپٹی، وہ صرف صاف پانی میں انڈے دیتا ہے، لیکن جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ گندے پانی کے اندر بھی انڈے دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے سکے کے برابر بھی اگر پانی کھڑا ہو تب بھی مچھر انڈے دے دیتا ہے۔ مسکیٹوز آر فاؤنڈ ان آل پارٹس آف دا ورلڈ۔ مسکیٹو تقریباً دنیا کے تمام کونوں میں ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ آرٹک ایک جگہ ہے جہاں پر درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اتنا کم، سب کچھ جمع ہوا ہے۔ وہاں بھی ایک جھیل ملی ہے، اسے آئس لینڈ مسکیٹو لیک کہا جاتا ہے۔ برف میں جمے ہوئے مچھر کے انڈے، شاید ہزاروں سال پرانے، یہ انڈے سازگار حالات کا انتظار کرتے رہے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں میٹامارفوسس ہوتا ہے اور انڈوں سے مچھر نکل آتے ہیں۔ میٹامارفوسس سے مراد یہ ہے کہ بعض جاندار وہ پورا ایک سائیکل طے کرتے ہیں، انڈے سے لاروا، لاروے سے پیوپا، پیوپا سے پھر مچھر، یعنی ایک پوری سٹیج ہوتی ہے۔ It seems to be a brainless creature while it is performing some marvelous activities۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دماغ ہی نہیں ہوگا، لیکن کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، رب تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہاں، ایک حیران کن بات میں آپ سے شیئر کروں، مکمل چاند کی روشنی میں، فل مون لائٹ میں مچھر 500 گنا زیادہ کاٹتے ہیں۔ ملیریا، ڈینگی، چکن گنیا، یلو فیور اور دیگر خطرناک بیماریاں یہ مچھر پھیلا سکتے ہیں۔ مچھروں سے بچنے کے لیے مسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جو لوشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ گھروں میں کوئل اور میٹ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ان مچھروں سے بچا جا سکے۔ اور مچھروں سے ہونے والی سب سے کامن ڈیزیز گرمیوں میں ملیریا ہے۔ ویسے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ملیریا کی جو دوائی ہے وہ ایجاد ہو چکی ہے، اور کم از کم پاکستان میں اور دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی ملیریا کی سے ہونے والی شرح اموات اب بہت کم ہو چکی ہے، اور ملیریا کی تو ویکسینیشن بھی اب مراحل میں ہے کہ وہ بن جائے۔ بہرحال ملیریا سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا آغاز گندے پانی سے ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملیریا گندے پانی سے پھیلتا ہے، لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو پتہ چلا گندے پانی سے نہیں بلکہ ملیریا مچھر سے پھیلتا ہے۔ اور WHO کی رپورٹ کے مطابق it is clear that malaria is the biggest killer disease۔ ملیریا بہت ہی زیادہ بڑی ڈیزیز ہے جس سے اب تک بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی بھی دنیا کے وہ ممالک جہاں پر صحت کی سہولیات اتنی اچھی نہیں ہیں، ملیریا سے شرح اموات بالخصوص بچوں میں بہت زیادہ ہے۔ ملیریا خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے جس کا نام ہے انیفلس۔ انیفلس مچھر کے کاٹنے کے 10 دن بعد بخار آتا ہے، اور پھر یہ بخار بہت زیادہ سپائک پر جاتا ہے۔ تو مچھر زمین پر موجود خطرناک ترین جانور سمجھا جاتا ہے۔ نر مچھر کاٹتا نہیں ہے، صرف پھولوں سے نیکٹر لیتا ہے، صرف مادہ مچھر کاٹتی ہے۔ سازگار حالات میں ایک مچھر 5 سے 6 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سخت ٹھنڈ میں مچھر کے کاٹنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی اور یہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں۔ بچنے کی کوشش کیجئے اور جتنے اقدامات مچھر سے بچنے کے ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ مکھیوں سے جو ایک اور بیماری پھیل سکتی ہے، ٹائیفائڈ کا ہم نے بات کی تھی، تھوڑا سی ڈسکشن اس کے حوالے سے بھی کر لیں۔ سن 2000 کے اندر ٹائیفائڈ فیور کا شکار ہونے والے افراد 21.7 ملین تھے، لیکن سن 2013 میں یہ شرح کم ہو کے صرف 1,61,000 تک ہو گئی۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ پانی جو استعمال کیا جاتا ہے اس پانی میں بہتری آئی اور لوگوں نے اس پہ احتیاط کی، کیونکہ گندا پانی یہ بہت بڑا سورس ہے ٹائیفائڈ کا۔ بخار چڑھتا ہے، اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال مستند ڈاکٹر کو دکھا لینا ہی فائدہ مند رہتا ہے۔ انٹیرک فیور بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مدری چینل کے ناظرین یاد رکھیے، ہاتھ دھونا نہ صرف ٹائیفائڈ کا بلکہ بہت سی بیماریوں کے اندر بہت ہی زبردست ایک پریکاشنری میجر ہے، حفاظتی تدابیر ہے۔
کورونا کے اندر بھی ہم نے یہی سنا کہ ہاتھوں کو اگر دھو لیا جائے تو کورونا کا جو وائرس ہے وہ کل ہو جاتا ہے. سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف ہینڈ واشنگ. دا فیو سیکنڈس you spend at the sink could save your trips to the doctor's office. تھوڑی دیر جو آپ اپنے سنک پر, اپنے بیسن پر جو نلکا لگا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھوئیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ڈاکٹرز کے بہت کے ٹرپ آپ کے بچ جائیں. اور جہاں آپ ہاتھ لگاتے ہیں یہ جراثیم وہاں بھی چلے جاتے ہیں, یہ سائیکل سا ایک بن جاتا ہے. تو اگر ہاتھ دھو لیے جائیں بڑی آسانی سے ہم ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالخصوص کھانا پکانے سے اور کھانا کھانے سے پہلے, واش روم یوز کرنے کے بعد, اگر کسی جانور کو ہاتھ لگایا ہو, اس کے بعد کھانسنے, چھینکنے اور ناک جھاڑنے کے بعد, اگر آپ باہر کھیل رہے تھے, باہر تھے, اندر واپس آ رہے ہیں, اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں ہے, بلکہ اس میں دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, توریت شریف میں 2 بار ہاتھ دھونے کلی کرنے کا حکم تھا, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد, مگر یہود نے صرف بعد والا باقی رکھا, پہلے کا ذکر مٹا دیا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے کی ترغیب اسی لیے ہے کہ عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے, دانت میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ منہ چکنے ہو جاتے ہیں, لہٰذا دونوں وقت صفائی کی جائے. کھانا کھا کر کلی کرنے والا شخص انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے موذی امراض سے بھی محفوظ رہے گا, اور وضو میں مسواک کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے. کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈالو, اس سے گردوں مثانے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا نسخہ ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہاں سے سیکھا کہ کھانے کا وضو کر لینا چاہیے, ہاتھ بھی اس میں دھل جاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے, کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے, اور یہ مرسلین کی سنتوں میں سے ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے, تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے, اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کھانے سے پہلے وضو کرنا 1 نیکی اور کھانے کے بعد کرنا 2 نیکیاں ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً جو سنتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, اول تو آگے بڑھ کر تمام کاموں کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ انداز ہمیں سیکھ لینا چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام کی ذات میں ہمارے لیے ہر طرح سے رہنمائی موجود ہے, اسلامی آداب ہمارے سامنے ہیں, اسلامی شریعت ہمارے سامنے ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, بہت زیادہ انفارمیشن حاصل ہوگی, اور باقاعدہ کورسز اگر ہم کرتے ہیں تو ان کورسز کے بعد ہمیں اس پرٹیکولر بات کے بارے میں بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے. اور فرائض علوم کورس دعوت اسلامی میں ہوتا ہے, اور بھی کورسز ہوتے ہیں. اس کے لیے آج کل چونکہ صورتحال ایسی ہے, ہم آن لائن کورسز کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ آن لائن مجلس بہت سے کورسز آفر کر رہی ہے. اس وقت ان کے فیس بک پیج کے اوپر بھی بہت سے کورسز ہو رہے ہیں, اور ان کا فیس بک پیج ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, اور بڑی اچھی ویب سائٹ ہے QuranTeacher.net. آپ اس ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں, اپنے لیے کورس پسند کریں, ایک معلم ہائر ہو جائیں گے, آپ کے استاد صاحب ہوں گے, وہ آپ کو سکھائیں گے, سمجھائیں گے, رہنمائی کریں گے, اور آپ بہت ہی تھوڑے پیسوں میں بہت زبردست علم دین کا خزانہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے, دیکھیں آج ہمیں کون سی ہیلتھ ٹپ وہ سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, سانس زندگی کی علامت ہے, سانس سے ہی زندگی ہوتی ہے. آج ہم اس انسانی عضو کے بارے میں بات کریں گے جس کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے. جی ہاں, انسانی پھیپھڑے, لنگس. انسانی پھیپھڑے انسانی سانس کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں. یہ بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں,
جن میں ٹی بی، نمونیا اور دمہ سر فہرست ہیں۔ ہم ان بیماریوں کے بارے میں آج کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹی بی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹی بی مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو سانس کے ذریعے انسان کے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر یہ ایسی بیماری پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، ہلکا بخار رہتا ہے، ہلکی ہلکی کھانسی رہتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے۔ انسان جب کھانا کم کر دیتا ہے تو اس کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانسی کے ساتھ بلغم کا آنا اور خون کا آنا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ ٹی بی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ٹی بی سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کی جاتی ہے، یعنی حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدائش کے پہلے دن ہی حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے جسے BCG کہا جاتا ہے۔ اس ویکسینیشن کی وجہ سے ٹوبرکلوسس سے بچنے کے لیے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی بی کے مرض سے بچنے کے لیے اور بھی کئی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت اپنے منہ کو کور کیجیے، جس کے لیے ٹیشو پیپر یا کوہنی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ٹی بی ہو جائے تو اس کا پراپر علاج کروایا جائے۔ اگر آپ علاج کو ادھورا چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے ٹی بی کا علاج مشکل ہو جائے گا۔ ٹوبرکلوسس ایک ایسی بیماری ہے جو قابل علاج ہے۔ اس کے درست تشخیص کے لیے آپ کے معالج آپ کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کی تشخیص کا عمل پورا ہونے کے بعد آپ کو علاج کے لیے کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اس کا علاج تقریباً 6 ماہ سے 9 ماہ تک چل سکتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے علاج کو مکمل طور پر اپنے معالج کے مطابق کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ عام انسانوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والی دوسری بیماری ہے جسے نمونیا کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے اندر بخار ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، بلغم آتی ہے اور سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ نمونیا بہت سارے بیکٹیریا اور وائرسز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمونیا چھوٹی عمر کے بچوں اور بڑی عمر کے بوڑھوں اور ہر عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی ویکسینیشن کی جاتی ہے، یعنی حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اور نمونیا بھی قابل علاج مرض ہے۔ اگر آپ کو بخار، کھانسی اور سانس میں دشواری کی علامات ہیں تو اپنے معالج سے رابطہ کیجیے اور ان کی ہدایات کے مطابق علاج کروائیے۔ اس کے علاج میں مختلف قسم کی دوائیاں اور ٹیکے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ ہی ان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح پھیپھڑوں کو جو تیسری بیماری سب سے زیادہ متاثر کر سکتی ہے اسے دمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسی وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے پھیپھڑے ہوا میں موجود مختلف قسم کے الرجنز، یعنی کہ ایسی چیزیں جو انسان کو الرجی کر سکتی ہیں، جن میں ہوا کے اندر موجود پولنز کا ہونا، ہوا کے اندر گرد و غبار کا موجود ہونا، اگر آپ کے گھر کے اندر آپ نے کوئی پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں یا قالین بچھاتے ہیں اور قالین کو اچھی طرح سے صاف نہیں کر سکتے، تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے آپ کا دمے کا مرض مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو خشک کھانسی آتی ہے، اچانک رات کو آپ کا سانس خراب ہو جاتا ہے، تو اپنے معالج سے رابطہ کیجیے۔ دمہ بھی قابل علاج مرض ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور انسان نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے انہیلر اور دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ دمہ چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں سب کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے دمے کا کنٹرول زیادہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پھیپھڑوں سے متعلق 3 بیماریوں کے بارے میں سنا، جس میں ہم نے سب سے پہلے ٹی بی، پھر نمونیا اور دمے کے بارے میں سنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیگمنٹ ہے آج کی کتاب طبقات الکبریٰ میں ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، کہتے سیدنا اسحاق
اعما نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پردہ کیا، تو میں نے عرض کی آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ آپ نے فرمایا میں تو آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھیں۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 دراہم راہ خدا میں تقسیم کر دیے، حالانکہ ان کی قمیص مبارک میں پیبند لگا ہوا تھا۔ اور ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی خدمت میں 1,00,000 دراہم بھیجے تو آپ نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا میں تقسیم کر دیے، اور اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزہ سے تھی۔ شام کے وقت باندی نے عرض کی کیا ہی اچھا ہوتا کہ 1 درہم روٹی کے لیے رکھ لیتے۔ فرمایا مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک کو 1-1 کھجور دی، اور ایک کھجور کو اپنے کھانے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ بیٹیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی، تو اس عورت نے جس کھجور کو خود کھانے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کا عمل بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی، یا اس کو اس ایثار کی وجہ سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں نے یہ جو آپ کو روایات اور بہت ہی زبردست جو ہم نے باتیں سنی ابھی، یہ کتاب ہے فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس پہ لکھا ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے متعلق کم و بیش 215 کتب سے ماخوذ 23 بیانات پر مشتمل حسین گلدستہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ہی زبردست روایات ہے، اس میں آپ کی پوری آٹو بایوگرافی ہے، آپ بھی اس کو لیجئے پڑھیے۔ آپ کو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، اور یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کا آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔